صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم یا صغاری؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سردی انجوائے کر رہے ہوں گے، حلوے کھا رہے ہوں گے، جیکٹس پہن رہے ہوں گے. لیکن ایک بات کا خیال رہے کہ کوئی غریب بغیر وارم کلوتھس یا بلینکٹ تو نہیں ہے. اپنے آس پاس غریبوں کو دیکھیے، اور جو لوگ غریبوں تک پہنچتے ہیں ان کو فنڈز جمع کرائیے، جیسے بیت السلام ٹرسٹ. تو پھر چلیے اب ہم اپنے شو کو یہاں اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم دعوت دیں گے عبداللہ محمد شفقت کو کہ وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے شو کو اسٹارٹ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ التین مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. What a beautiful recitation, ماشاء اللہ. اچھا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا and حسن قرأت competition is coming up. So are you all ready? Let's find out more with Atika Fatima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all are doing good. For the Radiant Tarbiyah students, we have an exciting competition coming up. So pick up your gears and start preparing, inshallah. You have choice to recite any surah from the 3 surahs listed. As for the age group 4 to 7 years, surahs are Surah Al-Fatiha, Surah Al-Nas or Surah Al-Falaq. And for 8 to 10 years, Surah Al-Kafirun, Surah Al-Teen or Surah Al-Qadr. ہے اللہ کاش میں بھی 10 سال کی ہو جاؤں. اوہ چلے اچھا ہی ہوا ورنہ میں ونر ہو جاتی تو آپ لوگوں کا کیا ہوتا. Let's come to the topic. So make a video of 2 to 3 minutes and send at 00923480933838. First, send your videos so that we shortlist the videos and put them on YouTube. And then later, the best of them will have a live competition on Zoom as well. So hurry up, as there will be attractive prizes and certificates for the winners too, inshallah. Jazakallahu khairan. Your life is far beyond a story told. Assalamu alaikum. Today I am Hamza with you and I am going to teach you the adabs of dua. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said, Dua umukhul ibadah. Dua is the core of worship. This is because Allah subhanahu wa ta'ala loves it when His slaves beg
of him, and he becomes unhappy with a person who does not make dua. When making dua, one must have a firm conviction that Allah subhanahu wa ta'ala is as-Sami, the all-hearing, as well as the only one who can accept and fulfill du'as. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam has taught us to first do tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala, then to send durood on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and after seeking for forgiveness for our sins, to make whatever dua we want to make, and then to send durood on the beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam again, and to lastly seal it all by saying Ameen. Istighfar is the best dua as it warns of all evils and increases a person's risk. Making dua for an object of sin or for breaking a relation or wishing bad for someone else is not allowed. It is not right to become impatient or desperate if one's dua is not readily fulfilled. Rather, we must always keep making more dua. A few various times when dua is sure to be accepted inshaAllah are at the tahajjud, between azan and iqamah, between sahur and iftar, on Fridays, when it rains, when traveling, when in pain, when one had just avoided a sin out of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala, and when one is unjustly oppressed. I hope from now you will make dua for me and the whole ummah. Assalamu alaikum. Your life is far beyond a story told. You filled our memories. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Abdullah with you today. So let's start our story time. My account in Jannah. Amma, what is sawab? Dear son, whenever you do a good deed, Allah subhanahu wa ta'ala put at least 10 gifts for you in your specified place in Jannah. That's sawab. Wow! And what's guna? Well, whenever you do a misdeed, Allah ta'ala takes out one of those gifts so it won't be given to you. Oh my! Like if na'uzubillah we miss a salah. Oh yes, and even if we be unfair to our younger siblings, for example, girl, even that? But Tawbah can save my gift, right? Now Ahmad is worried that he is getting a lot of sins, a lot of gunas due to being bad with his brother. But he is smart and he thinks to doing Tawbah to erase all his sins. MashaAllah. Now let's give Ahmad a star. Now his prompt says, of course, it can even increase it, dear. So we learn many things from this short comment. First, we should never be unkind with our siblings. Secondly, we should always do tawbah, always ask Allah to forgive us. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Iman Amir. And I'm Hania Amir. And today we will be making chocolate bark. So what will we need? You will need melted chocolate and toppings of your choice. We have coconut, sprinkles, almonds and potato chips. You will also need a tray lined with parchment paper. Method. Chop your chocolate. Add 2 tablespoons of oil and melt in 30-second intervals. Mix thoroughly. Spread on a tray lined with parchment paper. Add your toppings on top. Refrigerate for 10 to 20 minutes until hardened.
take out of the refrigerator and see if it has hardened. If it has, break into pieces and serve. Hope you liked it. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Your life is far beyond. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum معلمة. اسمي زينب معصوم. اليوم صاحب عائلتي. نحن من باكستان. هو أبي اسمه مقدم محمد معصوم أحمد وهو ينضم في القوات الجوية الباكستانية. هو شفيق وجواد بارك الله فيه. أين أمي؟ هي تجلس في غرفة الجلوس. اسمها شادية معصوم. هي تعد طعاما لذيذا بارك الله فيها. عندي أخت كبيرة اسمها مريم ناهل تدرس في السنة الثانية. هي تريد أن تصبح طبيب إن شاء الله. عندي أخ أكبر اسمه محمد أقدس يدرس في السنة الأولى. هدفه هو أن يصبح مهندس. كما تعلمون اسمي زينب معصوم. عمري 9 سنوات. أنا أدرس في الفصل الرابع. أريد أن أصبح معلمة. أحب عائلتي جدا. شكرا جزاك الله خير. شروع کریں؟ جی. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس بات پر مبنی ہے. اس میں ہم یہ بتائیں گے، سلائیڈ آگے چلا دیں، اس میں ہم یہ باتیں بتائیں گے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی، ہمارے اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے. منہج التربیت الاسلامیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تربیت کا منہج، طریقہ، اسلامی تربیت کا طریقہ، اسلام کو سکھانے کا، اسلام کی باتیں بتانے کا طریقہ. آگے جو ہماری سلائیڈز آئیں گی انشاءاللہ اس کے بارے میں خلاصہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری بنیادی چیزیں ہیں، قبر میں کیا سوالات ہونے ہیں، ہمارے ارکان کیا ہیں، یعنی ہم نے دنیا کے اندر کن بنیادی باتوں پر غور کرنا ہے، کن بنیادی باتوں کو ہم نے سیکھنا ہے. ایک مسلمان کو کیا کیا، ایک ہمارا جو بچہ ہے اسلام، ہمارا مسلمان کا جو بچہ ہے اس کو کیا کیا آنا چاہیے، جو بنیادی چیزیں ہیں ان بنیادی چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا. تو آگے چلاؤ شاباش. جی. سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو قبر کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہلکا سا یہ جان لینا ضروری ہے. قبر کہتے ہیں جیسے ہی انسان اس دنیا سے آنکھ بند کر دیتا ہے، یعنی انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے
تو قبر شروع ہو جاتی ہے. کیا شروع ہو جاتی ہے بھائی؟ قبر شروع ہو جاتی ہے. ہاں قبر جو ہم قبرستان میں قبر دیکھتے ہیں اس کو تو قبر بولا جاتا ہے، مگر قبر کہا جاتا ہے ہر اس جگہ کو، ہر اس چیز کو کہ انسان جیسے ہی مرتا ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے تو قبر شروع ہو جاتی ہے. وہ قبر کا سارا منظر ہوتا ہے اس کے سامنے. تو اس میں سب سے پہلے جب فرشتے آئیں گے کہ پوچھنے کے لیے آئیں گے، انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئیں گے بھائی یہ بندہ پاس ہے یا فیل ہے، تو وہ فوراً پوچھیں گے آ کر کہ من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے. من سوال کے لیے آتا ہے، یہ ہم پہلے اس کے بارے میں ہم سیکھ چکے ہیں. رب کاف جو ضمیر ہے وہ ہم سیکھ چکے ہیں، کاف آتی ہے یور، اس کے لیے آتی ہے، یور کا معنی دیتی ہے یعنی تمہارا. رب کا مطلب ہوتا ہے رب یعنی پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا. تو من رب کا تو سوال ہوتا ہے فرشتے کے ذریعے سے کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہیں پالنے والا، تمہیں کھلانے والا، تمہیں پلانے والا، تمہیں کامیابی عطا کرنے والا، تمہیں بیماری دینے والا، تمہیں صحت دینے والا کون ہے. تو جواب میں ایک مسلمان نے جس نے زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزاری ہوگی تو وہ شخص کیا جواب دیتا ہے بھائی بتاؤ؟ ربی اللہ، ربی اللہ. ہاں ربی اللہ، کہ میرا رب، مائی رب از اللہ. ہو از یور رب؟ مائی رب از اللہ. میرا رب جو ہے، میرا جو پالنے والا ہے، مجھے جو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے اور سارے کام کو چلانے والا ہے. اس دنیا کا ہر جو کام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ چلانے والے ہیں. تو جب آدمی یہ جواب دے گا تو پاس ہو جائے گا. تو اس جواب کے دینے کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اس دنیا کے اندر ہم نے دین پر چلنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ دین پر چلنا ہے. شاباش. تو من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. آگے چلائیں. ہاں دوسرا سوال کیا ہوگا بھائی؟ من نبیو کا. نبی کا مطلب ہم جانتے ہیں، کاف کا مطلب ہم نے جان لیا، من کا مطلب بھی جان لیا. تو من نبیو کا مطلب ہوگا ہو از یور پروفٹ. من نبیو کا، کہ تمہارا نبی کون ہے، یعنی جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میسنجر بھیجا تھا، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ بھیجا تھا، تو ان کا نام کیا ہے؟ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ تمہارے پروفٹ کا نام کیا ہے؟ تو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتا ہوگا، سیکھے گا، پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنائے گا، تو وہ یہ جواب دے سکے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. My prophet is محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو بھائی آگے چلاؤ. تیسرا سوال کیا ہوگا بھائی؟ تیسرا اور آخری سوال، ما دینک. ہاں شاباش. ما دینک. دین کہتے ہیں قانون کو، دین کہتے ہیں قانون کو، اصول کو، وے آف لائف، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو دین کہتے ہیں. تو ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا زندگی گزارنے کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ ما دینوں کا. تو جو شخص اسلام پر چلا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، قرآن کو سامنے رکھا ہوگا زندگی گزارنے میں، تو وہ یہ کہہ سکے گا کہ میرا دین جو ہے دینی الاسلام، یعنی دینی الاسلام، میرا دین جو ہے وہ کیا ہے؟
اسلام ہے. مائی دین از اسلام. شاباش, آگے چلاؤ. سوال ہو گیا ماں کے کیبل کا. ہاں ابھی آ گیا میرے پاس. بھئی ابھی تک آیا نہیں ہے. سلائیڈ سلو ہے. ہاں سلائیڈ, ہاں اب آ گیا. ٹھیک ہے. چوتھا سوال کیا ہے؟ ما قبلتک. ما قبلتک. تو بعض حدیث میں 4 سوال کا بھی ذکر ہے. چوتھا سوال کون سا ہے؟ ما قبلتک, کہ تمہارا قبلہ. قبلہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں رخ کر کے عبادت کی جائے, جہاں رخ کر کے عبادت کی جائے. تو ما قبلتک, تمہارا قبلہ کیا ہے؟ تو جواب میں جس شخص نے نماز کی ادائیگی کی ہوگی اور جب استطاعت ہو, پیسے ہوں, تو وہ حج کے لیے گیا ہوگا, عمرے کے لیے گیا ہوگا, اس نے کعبہ کو دیکھا ہوگا, تو وہ یہ کہہ سکے گا قبلتی الکعبہ, کہ میرا جو قبلہ ہے وہ کیا ہے؟ کعبہ شریف ہے. مائی قبلہ از کعبہ. چلو بھائی آگے. ہاں یہ 5واں سوال بھی ہے بھائی. تو ما کتابک, کہ تمہاری کتاب کیا ہے؟ تو جب یہ فرشتہ یہ پوچھے گا کہ تمہاری کتاب کیا ہے, ما کتابک, تو جواب میں کیا ہوگا؟ کتابی القرآن. جب انسان قرآن کا حق ادا کرتا ہوگا, دن کے اندر کم از کم پاؤں سے شروع کر ایک پارے تک کم از کم وہ پڑھتا ہوگا, تو وہ یہ جواب دے سکے گا, اور قرآن کی تعلیمات, قرآن جو سکھا رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے گا, تب یہ کہہ سکے گا کتابی القرآن, کہ میری کتاب جو ہے وہ قرآن شریف ہے. میری کتاب کیا ہے؟ قرآن شریف ہے. تو ما کتابک, واٹ از یور کتاب؟ کتابی القرآن, میری کتاب جو ہے وہ قرآن شریف ہے. مائی بک از قرآن. چلو بھائی آگے. نہیں آئی بھائی. ہاں اب آ گئی. کم رکن الاسلام, کم رکن الاسلام. ہاں اس کو کس طرح پڑھیں؟ کم رکن الاسلام, کہ اسلام کے ارکان. ارکان کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ارکان کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اپنانا, جن کو کرنا سب سے زیادہ اہم ہو, سب سے زیادہ اہم ہو. اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ پلرز کے معنی میں بھی اس کو لے سکتے ہیں, رکن کو پلرز کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں, کہ یہ پلرز ہیں اسلام کے, پلرز ہیں اسلام کے. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا, یہ دیکھیں انگلش میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا, یہ دیکھیں 5. تو یہ پلرز کو بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی چیز کے لیے ہم شرط لگاتے ہیں نا, کہ بھائی اگر آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کھانا کھا کر ضرور جائیں گے. تو آپ نے یہ قید لگا دی, شرط لگا دی کہ کھانا لازمی کھانا ہے, آپ نے کھانے کے بغیر آپ نے نہیں جانا. تو اسی طرح شرط کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شرط لگانا کہ ایسا لازمی ہونا ہے آپ کے ساتھ. تو اسی طرح اسلام کی جو شرطیں ہیں کہ اسلام کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر اسلام بالکل مکمل نہیں ہے. تو ان 5 چیزوں کا جو آگے آ رہی ہیں, ان 5 چیزوں کا ہم نے خصوصاً اہتمام کرنا ہے. تو آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ رکن اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ للاسلام 5 ارکان, کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں. کتنے ارکان ہیں بھائی؟ 5. ہاں 5 ارکان ہیں. شہادت, سب سے پہلے نمبر پہ شہادت اللہ الہ الا اللہ,
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ کہ گواہی، شہادت کہتے ہیں گواہی دینا. کس بات کی گواہی دینا؟ اللہ الہ، جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں نا I bear witness، کہ میں اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. I bear witness. تو bear witness کا مطلب ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، یعنی میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس بات کی گواہی دینا یہ ہمارا پہلا رکن ہے. دوسرا رکن کیا ہے بھائی؟ وَإِقَامُ صَلَاةٍ، یا اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، الف لام لگا دیں. تو وَإِقَامُ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر ہمیں ہو کہ بھائی اب یہ ہماری نماز ہو گئی ہے، اب میں اگلی نماز کی فکر کیسے کروں، اگلی نماز کے لیے میں کیا ترتیب بناؤں کہ میری اگلی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے. تو وہ اقام الصلاح کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو مکمل طریقے سے اہتمام سے قائم کرنا. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ تیسرا رکن کیا ہے ہمارا؟ زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ دینا. چوتھا رکن کیا ہے؟ وَصَوْمُ رَمَضَانَ رمضان کے روزے رکھنا، یعنی پورے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. وَحَجُّ بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى اور اللہ تعالی کے گھر کا حج کرنا، یعنی اللہ کعبۃ اللہ شریف جا کر اللہ تعالی کے گھر کا حج کرنا، یہ ہمارا پانچواں رکن ہے. اب آگے چلائیں. شاباش بھائی. ہاں آگے بھائی. کم صلاۃً فی الیوم واللیلہ. کم کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا کتنی، صلاۃً نمازیں، فی الیوم واللیلہ یوم کہتے ہیں دن کو، لیلہ کہتے ہیں رات کو. کتنی نمازیں ہیں دن میں اور رات میں، یعنی پورے 24 گھنٹے کے اندر 24 آورز کے اندر کتنی نمازیں ہمارے اوپر لازم ہیں، واجب ہیں. تو اس کا جواب دیتے ہیں فی الیوم واللیلۃ خمس. کتنی ہے بھائی؟ کہ شاباش. تو دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. بھائی وہ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ ایک فجر، جب سورج نکلنے سے پہلے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. اب ظہر کی نماز زوال کے بعد پڑھیں گے، یعنی آفٹر نون. العصر عصر کی نماز ہم کب پڑھیں گے بھائی؟ ایوننگ میں پڑھیں گے. المغرب ہم تب پڑھیں گے جیسے ہی سورج مکمل ڈھل جائے اور ہلکا ہلکا سا رات کی طرف رات آنے لگے، اس وقت ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے. والعشاء اور عشاء کی نماز ہم رات کو پڑھتے ہیں. تو یہ 5 نمازیں ہیں جو ہم پر فرض ہیں. چلیں آگے چلائیں. ابھی آگے ہاں سلائڈ آگے. کم کتاباً انزل اللہ تعالی. بھائی کم کتاباً کا معنی تو مطلب واضح ہے، کتنی کتابیں، یعنی ہاؤ مینی بکس. کم کتاباً کتنی کتابیں. انزل کا مطلب ہوتا ہے اتارا. انزل اللہ تعالی اللہ تعالی نے اتاری ہیں، یعنی ہاؤ مینی بکس کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتاری ہیں، بھیجی ہیں. کم کتاباً انزل اللہ تعالی. انزل اللہ تعالی 4 کتب. اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اتاری ہیں 4 کتب 4 کتابیں. کتنی کتابیں بھائی؟
ہاں 4 کتابیں. شاباش. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل کی ہیں. بھائی کون کون سی 4 کتابیں ہیں؟ آگے سلائیڈ کریں. شاباش. ہاں ما اسماؤہا، اسما کہتے ہیں نیمز کو. ہا کی ضمیر لوٹ رہا، ہا ضمیر ہے، پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. ہا ضمیر لوٹ رہی ہے ان کتابوں کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں. تو ما اسماؤہا، ان 4 کتابوں کے نام کیا ہیں؟ التوراہ نمبر 1، پیچھے، ہاں پیچھے کریں. شاباش. التوراہ نمبر 1، الزبور نمبر 2، الانجیل. کیا کہتے ہیں اس کو بھائی؟ یہ ہلکا سا اس کے اندر الف جو ہے وہ مسنگ ہے. النجیل لکھا ہوا ہے، النجیل نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ الانجیل. ہاں الانجیل. اور آخر میں قرآن مجید. قرآن مجید. شاباش بھائی. تو یہ 4 کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اتاری ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، اور انجیل جو ہے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. چلیں آگے چلائیں. بھائی 3 کتابیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور قرآن ہی ضابطۂ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے ہمارے لیے. قرآن ہی ہمارے لیے اب آخر کتاب ہے، اور یہی ہمارے لیے مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی کو ہم پڑھ کر اسی پر عمل کریں گے. تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بھائی قرآن کب نازل ہوا، قرآن کس موقع پر نازل ہوا، کون سے موقع پر نازل ہوا. مکمل قرآن. متا نزل القرآن، متا کب نزل نازل ہوا القرآن، کب نازل ہوا قرآن، یعنی کس موقع پر نازل ہوا مکمل قرآن. ویسے تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 24 سالہ زندگی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، 24 سال کا جو عرصہ ہے، تو اس عرصے کے اندر آپ صلی اللہ، جو 23 سال کا عرصہ ہے، 23 اور کچھ مہینے، اس زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درجہ بدرجہ نازل ہوا. مگر مکمل قرآن جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کب نازل ہوا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نزل القرآن فی شہر رمضان، نزل القرآن فی شہر رمضان، کہ قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں. کب نازل ہوا بھائی؟ رمضان کے مہینے میں. شاباش. یعنی مکمل قرآن ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں نازل ہو گیا. اس کے بعد پھر تدریجاً اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کر کے موقع در موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. چلیں آگے. فی ای مکان نزل القرآن المجید، نزل القرآن اس کو مجید کو الف لام لگا دیں. کیا لگا دیں گے ہم؟ الف لام لگا دیں گے، کیونکہ ہاں موصوف اور صفت یعنی ان دونوں پر الف لام ہونا چاہیے. جیسے القرآن پر الف لام ہے، المجید پر بھی. تو فی ای مکان نزل القرآن المجید، کہ کس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا، کس جگہ پر قرآن مجید نازل ہوا. نزل القرآن الکریم فی غار حرم بمکہ، کہ قرآن کریم ہاں مکہ کے اندر ایک غار ہے جو آپ جانتے ہیں جس کا نام غار حرا ہے. غار حرا. تو مکہ کے اندر ایک غار حرا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے نبوت سے پہلے ہی جایا کرتے تھے.
اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہلے سے ہی کیا کرتے تھے. تو اس غار کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا. تو نزل القرآن الکریم، قرآن نازل ہوا فی غار حرم بمکہ، کہ غار حرا کے اندر، مکہ کے اندر جو غار حرا ہے اس کے اندر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. چلیں آگے چلیں. جی. کم عدد الملائکۃ المشہورین، کہ جو مشہور، کم عدد کہتے ہیں گنتی، کتنی گنتی ہے یعنی کتنی تعداد ہے، کتنی ہم اردو میں کہتے ہیں نا تعداد، ہاؤ مینی، جس کے انگلش کے لیے ہم سوال کرتے ہیں ہاؤ مینی، کتنے ہیں. تو کتنے ایسے ملائکہ ہیں جو مشہور ملائکہ ہیں، جو مشہور ملائکہ ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ عدد الملائکۃ المشہورین اربعۃ، کہ جو ملائکہ مشہور ملائکہ ہیں ان کی جو گنتی ہے، ان کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے بھائی؟ 4 ہے. کتنی ہے؟ 4 ہے. شاباش. آگے چلائیں. جی یہاں پر آ گیا ما اسماؤہم، ان کے نام کیا ہے؟ وہ جو 4 بڑے بڑے مشہور ملائکہ ہیں، مشہور فرشتے ہیں، ان کے نام بھی تو ہمیں پتا ہونے چاہیے. نام کیا ہے؟ تو نام جو ہے ان کے یہ ہیں: جبرائیل علیہ السلام. اس کو کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ جبرائیل علیہ السلام. ہاں، اس کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں، مگر میں آپ کو صرف 2 طریقے بتاتا ہوں جو مشہور ہیں. 2 طریقے ہیں اس کے. ایک ہم اس کو جبریل علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں. کیا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں. ایک ہم اس کو پڑھتے ہیں جبرائیل. جبرائیل نہیں پڑھ سکتے ہم اس کو. تو کیا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ جبرائیل. ہاں، جبرائیل علیہ السلام یا جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتے ہیں جو مشہور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے نام یاد ہونا ہمیں ضروری ہے. چلیں آگے چلیں. بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حاکم بھی تھے، یعنی بادشاہ بھی تھے. مدینہ منورہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ جو مسلمانوں نے اس وقت تک فتوحات کی تھی اس کے بادشاہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے جو آنے والے جو ایسے خلفائے راشدین ہیں جنہوں نے مکمل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنایا اور آگے مکمل طریقے سے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پھیلاتے تھے اور دین کے سارے احکامات کو مکمل کرتے تھے، اسی طرح وہ حضرات بھی مکمل کرتے تھے. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفاء الراشدین. کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ہاں. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے: کم عدد الخلفاء الراشدین. کیا پڑھیں گے اس کو؟ کم عدد الخلفاء الراشدین، کہ خلفاء راشدین کی تعداد کتنی ہے. بھائی یہ ہاں یہ ہٹا دو. شاباش. ہاں اس کو ہٹا دو، کسی اور جگہ لے جاؤ اگر ہٹ نہیں رہا تو. ہاں ٹھیک ہے. شاباش. اس کو ہاں شاباش. ٹھیک ہے. تو خلفاء الراشدین کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کتنے ہیں؟ ہاؤ مینی آر دے؟ وہ کتنے ہیں؟ عدد الخلفاء الراشدین اربعۃ. وہ بھی 4 ہیں بھائی، وہ بھی 4 ہیں. خلفاء راشدین کی تعداد جو ہے وہ 4 ہے. آگے چلائیں. ہاں آنے دو بھائی.
ما اسماؤہم، بھائی ان کے نام تو ہمیں پتا ہونے چاہیے. ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت کو اپناؤ اور میرے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، یعنی میرے طریقے کو اپناؤ اور میرے جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے ان کو بھی اپناؤ، یعنی ان کو مکمل طریقے سے تم دل سے تسلیم کرو اور مانو اور ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو. تو وہی وہ کون ہے، نام تو ہمیں پتا ہونے چاہیے کم از کم. تو ان کے نام یہ ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے خلیفہ ہیں وہ ان کا نام ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا نام ہے بھائی ان کا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ہاں رضی اللہ عنہ. اور جو دوسرے خلیفہ ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو تیسرے جو خلیفہ ہیں ان کا نام ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. اور جو چوتھے خلیفہ ہیں ان کا نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. چلو بھائی آگے چلاؤ. سلائڈ آ گئی. ہاں آ گئی بھائی. اب سب سے یہ ساری باتیں ہم نے جان لی. اب یہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو ما اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام کیا ہے، میرے نبی کا نام کیا ہے. تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے، ہمیں خوب معلوم ہے بھائی کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. ہمارے نبی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے نبی کا نام کیا ہے بھائی؟ محمد ہے. کیا نام ہے بھائی ہمارے نبی کا؟ ہاں. اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود شریف ہم پڑھتے ہیں ہمارے نبی. چلیے تو ہم اپنے شو کو یہاں اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ شو میں بہت مزہ آیا ہوگا. See you next week inshallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Like and share and subscribe to Radio Sadia. لا 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 عارف شارك